जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा अंजाल। 3-4 स्टोरियाँ थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। पहले तो ये है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ज़रा चेंज किया है। आवाज़ पब्लिक के नाम से आप ये चैनल हुआ करेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी यूट्यूब के अंदर, तो वो ये चेंज किया। दूसरी 2-3 स्टोरी के ऊपर बात करूँगा। पहली तो जो कल वाक़या पेश आया सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे इमरान खान की ज़मानत के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली कि वो तो ज़मानत तो ना मिल सकी उनको, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद लतीफ़ साहब, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो हाज़िर ना हुए और मजबूरी तौर पर जज अमर फारूक साहब को ये मंडे तक मुलतवी करनी पड़ी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब तो काफ़ी सारे परेशान भी हुए और गुस्से का इज़हार किया। वो रोस्टों पे आ गए, उन्होंने बोला कि ये बड़ी ज़्यादती है और बड़ी मतलब कलामी भी की। और एक मौके पे तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अब आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कल अगर हो जाती ये बहस पूरी चल पड़ती, तो बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान को ज़मानत पे ज़रा रिलीफ मिल जाता। लेकिन मंडे तक बात पहुंच गई, देखे कि मंडे को क्या होता है। दूसरी तरफ इमरान खान को निकालते निकालते जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब खुद फंस के, बल्कि बंद हो गए। जेल में तो नहीं, वो लिफ्ट के अंदर बंद हो गए। और लिफ्ट के अंदर बंद क्या होना था कि फ़ौरन ही एक तो खुद उन्होंने बड़ा बयान, क्योंकि मीडिया के लोग भी साथ थे लिफ्ट के अंदर, उन्होंने उसी टाइम पे जो है वो टिकर भी चला दिए कि उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बंद करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। कुछ उनके वकीलों की तरफ से, कुछ ये पीटीआई के ग्रुपों में ये सिलसिला शुरू हो गया। एक इनका बेटा भी है, उसकी मैं ज़रा तफसील पे नहीं जाऊँगा। वो जनाब ऑस्ट्रेलिया में वकील है और अभी पाकिस्तान में भी हैं। तो वो उन्होंने फ़ौरन ये ट्वीट कर दी। वो ट्वीट भी मैंने पढ़ी है कि मेरे वाला साहब को जो है ना वो आर्मी मारना चाहती है और सारा प्लानिंग के तहत हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक है ना। हालांकि मैं उनके बेटे के बारे में सारा कुछ पढ़ रहा था कि वो बेटे साहब जनाब आला, वो उनके ऊपर लातदाद केसेस हैं। उन्होंने अपने भाई के ऊपर भी गोलियां मार के जख्मी किया, भाभी को गोलियां मारी। तो ये उनके ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस हैं। पर क्या ये उनका मौक़िफ़ था। हालांकि इसमें हकीकत कुछ नहीं थी। देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई तबका है तो वो कौन है, वो वकील है। लेकिन है कि अगर जहालत में देखी जाए या दूसरा तीसरा देखा जाए, तो मैं ये माफ़ी मांग के कहता हूँ। अब लिफ्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने 7 से 8 बंदों से ऊपर, उसके ऊपर वजन लिखा हुआ है, उसके ऊपर नहीं जाना। फिर आपके बंदे लिफ्ट के अंदर कितने थे? 18 से 19 बंदे। हालांकि इससे पहले भी ये वाक़या हो चुका था। और जो और एक तो दूसरी बात ये है कि हमारे बंदों को एक लिफ्टमैन भी खड़ा होता है, लिफ्ट ऑपरेटर होता है। वो उनको बताता है कि भाई आपने ये लिफ्ट, मैं बटन दबाऊंगा आप ऊपर चले जाए, वहां से बटन दबाए नीचे आ जाए, इतने बंदे जाने। हालांकि इन मुल्कों, यूरोप में देखो इस चीज़ें की नहीं होती, लोग खुद ही समझ रखते हैं। लेकिन हमारे इस चीज़ की समझ नहीं। हद से ज़्यादा वो बंदे बैठे और वो जनाब की जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई लिफ्ट में। पहले वो थोड़ा सारा क्लिप देखे जिसके अंदर वो लिफ्ट के अंदर बंद है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर 21-22 लोग नहीं है, 18 है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी, ये तो देखा आपने लिफ्ट के अंदर के हालात क्या थे और कितने ज़्यादा बंदे थे। तकरीबन 18 से 20 के करीब बंदे थे, जिसकी वजह से सारा ये मसला पेश हुआ। दूसरा, बाहर उनके वकील और ये बाहर के जो निकले के मनाजर थे, लिफ्ट को कैसे खोला गया, वो भी ज़रा आप देखें। taking action and my boss is inside. मतलब अब क्या आप लोगों ने वकीलों को भी अंदर दम घोट के मार दे रहे हैं? खान तो अंदर रहेगा रहेगा, वकीलों को भी आप मारेंगे? Pathetic. जिंदाबाद 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 लतीफ खोसा जिंदाबाद लतीफ खोसा जिंदाबाद। अच्छा जी, ये भी आपने क्लिप देखा।
مجھے جو لطیف کھوسا صاحب کے ایک واقعہ یاد آ گیا، 2008-2009 کا کان پر یہ واقعہ ہے، جب یہ اٹارنی جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر. تو ایک جو ہے نا نیشنل ہائی وے کے ڈائریکٹر تھے جناب مغفور صاحب، ان کا نام تو مجھے آج بھی یاد ہے اس واقعے کا، کہ وہ ان کے اوپر کچھ کرپشن کے کیسز تھے، دوسرا تیسرا اسے نوکری سے بھی نکال دیا کیا. تو وہ آئے لطیف کھوسا صاحب کے پاس، ٹھیک ہے نا. لطیف کھوسا صاحب نے جناب اعلیٰ ان سے لیے 30 لاکھ روپے اس ٹائم. اگر آج کا آپ کمپیئر کریں تو وہ بنتے ہیں تقریباً 30 کروڑ روپے. تو ان کو کہا یہ آپ اس ٹائم کے 2008-9 کی جو ہے نا وہ ڈان اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کیس دیکھ لیں، سب کچھ اس ٹائم پہ اخبار. وہ چلا گیا کیس، مطلب ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نوکری سے بحال کر دیں. تو انہوں نے بڑا وعدہ کیا جی کہ میں آپ کو نوکری، مغفور صاحب کو کہا جی کہ میں نوکری پہ بھی آپ کو بحال کر دوں گا، آپ کو تنخواہ بھی اور سارے مراد بھی واپس دوں گا. اچھا وہ تو نہ ہوا ان کو، بلکہ وہ احتساب میں چلے گئے اور ان کو سزا بھی ہوگی، نوکری بھی جاتے رہی. انہوں نے کیس کر دیا سپریم کورٹ میں. اس وقت تھے جناب افتخار چودھری صاحب، انہوں نے جناب ان کو بلا لیا. انہوں نے پھر کوشش کی کہ بیچ میں بندے ڈال کے تو اس مغفور صاحب کو کہا کہ جناب آپ 30 کے بجائے 60 لاکھ لے لیں اور اپلیکیشن واپس لے لیں. لیکن انہوں نے بولا نہیں، واپس نہیں لینی. تو ان کو جناب اعلیٰ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم 2009 کے اندر اٹارنی جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. تو ان کی شخصیت ایسی ہے، اب مزید ان کے اوپر کیا بات کریں. دوسرا جناب اعلیٰ جج دلاور صاحب کے اوپر کافی شور مچا ہوا تھا. میں نے تقریباً تمام گروپوں کے اندر پی ٹی آئی اور دوسرے گروپوں میں شور مچتا رہا، ٹی وی کے اوپر چلتا رہا کہ عمران خان کو غلط جو ہے سزا دینے کے اوپر انہیں او ایس ٹی بنا دیا گیا، جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. پہلے وہ لیٹر دیکھیں جو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر ہی آتے ہیں، انہوں نے جو ان کو او ایس ٹی بنایا اور ان کو عہدے سے ہٹایا، وہ پہلے نوٹیفکیشن دیکھیں. یہ لیٹر تاریخ یاد رکھیں، یہ لیٹر آیا تھا 25 تاریخ کو. 25 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لیٹر لکھا تھا، وہ پہلے لیٹر دیکھیں. جی یہ لیٹر دیکھا، یہ لیٹر تھا 25 تاریخ کا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کو او ایس ٹی بنایا. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. 17 تاریخ کو یہ 25 تاریخ کو لیٹر تھا. 17 تاریخ کو جج دلاور نے خود جناب اعلیٰ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے معذرت چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا فی الحال عہدے سے ہٹایا جائے. وہ اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا کہ میرے بچوں کو کافی سارا تنگ کیا گیا، مجھے تنگ کیا گیا، تو ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. ذرا وہ بھی لیٹر دیکھ لیں، پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آیا کیا انہیں اس بیس پہ ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے سزا غلط دی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی تھی. وہ لیٹر بھی آپ خود دیکھ لیں. لیٹر آپ نے دیکھا تو آپ کو کچھ نہ کچھ واضح ہو گیا ہوگا، کیونکہ آج کل افواہوں کا اتنا بازار گرم ہے اور اتنی غلط رپورٹنگ ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا لطیف کھوسا صاحب کا کہ کس طریقے سے انہوں نے چھوٹا سا واقعہ ہوا، وہ غلطی بھی ساری اپنی اور پاکستان آرمی کے اوپر وہ باتیں ڈال دی فوراً جلدی. اسی طریقے سے یہ جج دلاور کا واقعہ ہوا تو طرح کی رپورٹنگ شروع ہو گئی تھی کہ جناب اعلیٰ کو غلط فیصلہ دیا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا، یہ دوسرا تیسرا. لیکن ایسی کوئی رپورٹ نہیں تھی. تو یہ دونوں چیزیں میں نے ایز اے ثبوت کے طور پہ آپ کو پیش کی. باقی ذوالفقار اپنے کاکڑ صاحب کے نگران جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے جڑا والا واقعہ ہوا، وہ واقعی جناب اعلیٰ بڑے اس چیز کے مستحق ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑی سلجھی بات کرتے ہیں. میں تو بڑا امپریس ہوا ان کی باتیں سن کر، اور انہوں نے فوراً کارروائی بھی کی، امداد بھی کی، معاوضہ بھی دیا، گورنمنٹ پنجاب نے بھی دیا اور وفاقی حکومت نے بھی جو ہے وہ دیا. بندے بھی انہوں نے گرفتار کیے، بلکہ پہلے جو 2 بندے اس میں ملوث تھے ان کو تو اسٹیٹ میں انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا تھا. تو بہت اچھی بات ہے کہ جو قرآن کی بےرحمتی کرتا ہے ان کو مکمل سزا دینی چاہیے. اسی طریقے سے جس طرح بائبل کی اگر کوئی بےرحمتی کرتا ہے، وہ بھی ایک کتاب ہماری عثمانی کتاب ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا ہم مسلمان کہلاتے نہیں. تو ان کو بھی جناب اعلیٰ مکمل سزا دینی چاہیے، کیونکہ 2 بندوں کی سزا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ 2 بندوں کی سزا جو ہے نا کسی اور کو دی جائے. تو کاکڑ صاحب کی بڑی اچھی تقریر تھی، آپ ان کی ذرا تقریر سنیں، میں اس سے بڑا امپریس ہوا تھا. تو پھر آگے بات کرتے ہیں. کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں،
چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم میں دو ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ہے، دوسری مظلوم ہے۔ موسیٰ اس لیے غالب تھے کہ وہ مظلوم تھے، فرعون اس لیے شکست کھایا کیونکہ وہ غاصب تھا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اور یہ فرعونیت اور یہ موسوی روایت اور سنت یہ تا قیامت چلنی ہے۔ دوسرا جی، عمران خان کی ابھی تک پرابلم میں کچھ کمی نہیں آ رہی، بلکہ کیسز پہ کیسز ہی ہیں، اور یہ اطلاعات ہیں کل سے، اطلاعات آج کی بھی یہ اطلاعات ہے کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اٹک میں تو وہ مطلب کافی زیادہ پریشان ہے، اور شیو بھی ان کی بڑی ہے۔ شیو نہ کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے، جو عمران خان کا بیان تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی، اگر مجھے کٹ دی جائے گی شیوی کٹ وغیرہ تو میں اسے ریزر سے خود کروں گا، کیونکہ وہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ریزر میں کسی اور کا استعمال کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو یا اس قسم کا کچھ ہو، تو اس میں مطلب جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا پورا حق ہے اور یہ چیزیں خیال کرنی چاہیے۔ لیکن کل میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر قیدی کو خود جو ہے وہ شیونگ کٹ دیتے ہیں۔ شیونگ کٹ سے مراد ہوتا ہے تھوڑی سی سیفٹی ہوتی ہوگی، یا تھوڑا بہت صابن یا جو بھی ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو باہر سے اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن میرے خیال ہے کہ عمران خان کو اس چیز کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ شیور بھی کر سکے، اور میرے خیال انہیں مل بھی گئی ہوگی۔ تو ان کا ایک تھوڑا سا کلپ دیکھیں جو جیل کے اندر تھا، وہ دیکھیں۔ جی، یہ چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی مصیبتوں میں کمی کرے اور جلد از جلد ان کا رہا ملے۔ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف انہیں موقع دینا چاہیے، یہ نہیں کہ کیس اوپر ہونے چاہیے۔ حالانکہ کافی سارے کیس 9 مئی کے واقعے میں بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جا کے FIA کی ٹیم جو JIT بنی تھی وہ مکمل جا کے تحقیق کر رہی ہے جیل کے اندر ہی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ضمانت کے بعد بھی رہائی مل سکے، تو ان کے لیے مشکلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ دوسرا، میاں شہباز شریف سابق وزیر اعظم صاحب، وہ آج کل لندن میں ہی ہیں۔ 2-3 دن ان کی ملاقاتیں ہو سکی اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے دوسرے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی لندن کے اندر موجود ہیں۔ کل ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مڈل آف، وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر 15 تاریخ کو تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 10 تاریخ کو ہے۔ تو لاہور کے بجائے وہ اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے GT روڈ کے ہوتے ہوئے ایک جلسے کی صورت کے اندر وہ لاہور آئے، اور یہ سارا پروگرام ہے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کی آپ ذرا بات سنیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔ میاں نواز شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، ایک شفاف احتساب وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر، آپ کسی کہتے ہیں کہ سر الیکشن چاہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر ہو، جیسے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے کے؟ ہمارا پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ ہماری پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق ہماری پارٹی کے زعما نے آج وہاں پر میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ کی مجھے تفصیلات تو اس کا علم نہیں، میں یہاں پر تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے پورا ہم ان کی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر اور شفاف الیکشن ہو۔ شہباز صاحب، ایسٹ ریکوری یونٹ نے جب آپ اپوزیشن میں تھے
آپ کے خلاف 2 کیسز شروع کرائے تھے. آپ نے اپنے پچھلے 1 سال میں آپ نے انویسٹیگیٹ کروایا کہ اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں, جو نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا اور جو ڈیلی میل کا کیس تھا. کروڑوں روپے پاکستان کے اپنا ضائع کیے عمران نیازی نے اور شہزاد اکبر ان کے حواریوں نے, اور اسی طرح جو موسوی صاحب تھے یا پتہ نہیں مساوی صاحب تھے, ان کے اوپر کروڑوں روپے عمران نیازی نے خرچ کیے تاکہ موسوی سے کوئی بات نکلوائی جائے یا NCA میں میرے خلاف خدا نخواستہ کوئی فیصلہ لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اوپر ذات ہے اور اس کی کمال مہربانی سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ ملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ناچیز کو بھی کلین چٹ ملی. اب میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشاورت کے بعد طے ہوا کہ پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ لیڈ